सीढ़ी पे पाँव रखा तो आमीन कहा, सेकंड पे का रखा तो आमीन कहा, थर्ड पे रखा तो आमीन कहा। तो सहाबा ने जब वो मेंबर से नीचे उतरे तो उसके बाद कहा कि आज आपने जो कहा है वो यूजुअली वो ऐसा नहीं करते थे ना, तो ये क्या मतलब आपने क्यों ऐसे कहा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और जब मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि क्या था कि हलाकत हो उसकी, कि हलाकत हो उन लोगों की जो रमज़ान का महीना पाएँ और अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत ना करवा सकें। तो कहते हैं उस पे मैंने उनको कहा आमीन। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो कहते हैं कि जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जो आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुने और फिर आप पे दुरूद ना भेजे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि हलाकत हो उन लोगों की जिन्होंने अपने माँ-बाप को पाया, माँ-बाप को दोनों को या उनमें से किसी एक को, और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, हलाकत हो उस इंसान के लिए। तो मैंने कहा आमीन। अब देखिए कितनी प्यारी बात है ना, तीनों की तीनों रमज़ान का महीना है, अभी से दुआएं शुरू कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नसीब करे, हमें रमज़ान के महीने में दाखिल होने की अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त दे दे। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता ना, इतना बड़ा महीना जिसमें हम अपने पूरे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं और अगले पूरे साल के लिए हम पूरी इख्तियारी अपनी कर सकते हैं। और फिर इतनी मुबारक रात उसके अंदर क्यों है? पता है क्यों है? क्योंकि ये कुरान नाज़िल हुआ था, जिसको हम पढ़ रहे हैं। अभी मैं जब दौरे कुरान के लिए अंडरलाइन कर रही थी और रोज़ बस लगी होती हूँ उसको करने, तो मैं ये सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस इसी तरह से हमें कुरान के साथ मसरूफ़ रखे। कोई भी वक़्त थोड़ा-सा भी वक़्त इधर से उधर मिलता है तो फ़ौरन बंदा खोल लेता है। अब तो इतनी आसानी है, हमारे फ़ोन में कुरान होता है, हम उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इतनी नेकियाँ मिल जाती हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बस वही होता है ना कि विज़न मिल जाए, प्रायोरिटी हमारी समझ आ जाए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। कुरान हमारी प्रायोरिटी है कि हमने जो अहकामात उसमें पढ़े हैं, जो हमने सीखने हैं, वो किसी तरह से हमारी ज़िंदगियों में खुल जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। जिन जिन लोगों को मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो दौरे कुरान है, अपने जितने लव्ड वन्स हैं, हर कोई अपने ग्रुप बनाओ और जितने आपके लव्ड वन्स हैं उनको सेंड कर दो, क्योंकि उर्दू में है, एक स्टोरी की तरह होगा। तो यूजुअली हम कहते हैं ना कि कुरान समझ नहीं आता, तो आप लोग तो खैर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है ना समझ, लेकिन बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हमारे घर में होते हैं कि उनको नहीं आता समझ, तो जब वो उर्दू में सुन लेंगे तो किसी न किसी तरह से इंशाल्लाह आप लोग भी ये दुआ करके शेयर कीजिएगा कि वो कुरान से जुड़ जाए। जब वो कुरान से जुड़ जाएँगे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तीसरा ये था कि देखिए माँ-बाप में से दोनों मिल जाएँ और अगर दोनों में से एक मिल जाए तो उन पे एहसान करना। मैं जब ये हदीस लिख रही थी तो आप बिलीव करें मैं सोच रही थी, पहले तो मैं, क्योंकि हम में से हर कोई माँ के दर्जे पे पहुँचा हुआ है या फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह, या फिर हमारी माँ थी। तो मैं उस एंगल से देख रही थी कि जब मैं पैदा हुई थी, तो मैं सोचूँ कि देखो हम इस दुनिया में भी आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे पहले हमारे, कहना तो नहीं चाहिए वर्ड कि नौकर, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे सर्वेंट हमारे लिए पहले से तैयार होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो खा भी नहीं सकता खुद से, वो हिल भी नहीं सकता, वो अपने आप को साफ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो मोहब्बत माँ-बाप के दिल में डाल देते हैं कि वो दिन-रात उस बच्चे के लिए जागते हैं, मेहनत करते हैं, बाप कमाता है, उस बच्चे पे इस्तेमाल होता है और वो बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी के मराहिल तय करता बड़ा हो जाता है। अभी जब वो बड़ा होता है तो वो समझता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब माम, वो वाली साउंड आपको पता है ना, बच्चे जो बड़े टीनेजर्स निकालते हैं माम, तो वो वाली जब साउंड निकलती है ना तो फिर एहसास होता है, ओह माय गॉड, मेरी अम्मी भी ऐसे ही थी, मैं अब उस मुकाम पे हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इसलिए एहसान का जो कहा ना, वालिदैन पे एहसान करो, हम उनकी देन कहते हैं ना दे ही नहीं सकते। जब इसको डीपली हम समझेंगे ना फिर समझ आती है। यूजुअली अब देखिए चलो माँ-बाप के लिए फिर भी दिल में एहतराम हो जाता है।
ہم کر لیتے ہیں، وہ تو بہت سنتے ہیں ایسے ہوتا ہے دنیا میں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں چلو ماں باپ کے لیے سوچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پتہ ہے کیا پرابلم کہا جاتی ہے، ساس سسر جو ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو آپ سوچیں کہ آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کدھر لکھا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا کوئی نہیں ماں باپ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی، ساس سسر کا کوئی نہیں لکھا ہوا، وہ ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کدھر جائیں گے، آپ مجھے یہ بتائیے۔ تو اگر آپ کے نصیب میں ان کا لکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ ہم ایک دم سے اپنے آپ آگے نا ایک دیوار بنا لیتے ہیں کہ بھئی میرا کام ہے اپنے ماں باپ کا کرنا، میں یہ کیا کروں۔ بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم عام انسانوں کو بھی اگر دیکھیں نا، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ہمدردی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آگے آپ کو کوئی ضرورت ہے، اگر کسی جگہ پہ دیکھیں گے کھانے کے لیے وہ نہیں اٹھ رہی ہے تو ان کے لیے پلیٹ بنا کے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو گھر میں جب ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں نا تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے درجے بڑے ہیں۔ دیکھیں ایک وہ رشتے کے درجے ہیں جو ہیں جیسے فرائض ہم نے پڑھا نا، فرائض جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہے نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو بالکل وہی بات کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، لیکن جب آپ ساس سسر کی بھی خدمت، کیا خدمت کا برڈ اگر چبھتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دے، اگر ان کا خیال اچھے سے رکھیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو پھر وہ وہی درجہ مل جاتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا کرے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ شیطان انہی چیزوں پہ حملہ کرتے ہیں آ کے۔ یہاں پہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ برباد کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جو بڑے ہیں ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی لونگ ہوں، تارا دینے والے نہ ہوں، تنگ نہ کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 45 سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ کوشچن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، کیوں ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا پیغام دے کے، تو آپ کو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو جو ہم نے لاسٹ 44 آیا پڑھی تھی، 45 نہیں 43 آیا پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو اہل ذکر جو پہلے کے لوگ ہیں، جو یہود تھے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یا ان کے اوپر بھی جو نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، وہ کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ جو آدمی تھے، جو انہی کے اوپر نبوت بھیجی تھی نا۔ تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے کسی آدمی پہ ہی نبوت آئی ہے، تو اب ان کو اس مسلک پہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت پیاری حدیث آیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا میں کیونکہ اینڈ آف دا کلاس تھا تو وہ جلدی سے اس کو اس سے نکل گئی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں پہ جو آئے تھے بالبینات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات بھی ان کو عطا کیے تھے، واضح معجزات تھے، والزبور اور صحیفے ان کو دیے تھے۔ تو جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی صحیفے آئے تھے، کتابیں تھی، توراۃ تھی، انجیل تھی، ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے۔ تو بینہ ان کے اوپر جو معجزات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے تھے، حضرت موسیٰ پہ کیسے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلنا، اور نازل کیا ہم نے الیکا، آپ کی طرف، الذکر، الذکر کون سے، یہ قرآن، اور ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ دیکھیں یہاں پہ آج آپ نے یہ آیا بہت غور سے سنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال پہ بعد لکھی گئی، ہم تو بس ٹھیک ہے نا قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں، حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے ہیں۔ تو اور پھر جب ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لیں اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو ذکر ہے، کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ ہوا تھا ایسے بہت سال پہلے، جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا، ہمیں بیسک تو پتہ ہی تھا. تو کسی جگہ پہ ایسے بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے وہ ہوتا ہے نا زور و شور سے، جو پتہ ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں. تو میں نے وہی جو بات اصل تھی، مجھے جو پتا تھا، میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو، جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو، تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے. تو جن کو میں بتا رہی تھی نا، انہوں نے بڑے، وہ مسلمان ہی تھی، انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے دیٹ از ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو حیران پریشان، اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے بات کرتے تو میرے کو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بولت بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت، مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے. پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا آئی وش کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی ہوں، تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ہوں ان کے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر. تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا، جیسے میں اب آیات کھول کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم اور لیتے کہاں سے ہیں؟ ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی، جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی، مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے، ان کے کویسچنز کیا تھے، اس کے آنسر میں کیا کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا. تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں. وہ وہی سننا ہے، وہی حدیث اس کو کہیں گے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو بول کے کہا، جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا، یا رسول اللہ خاموش رہے یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، رائٹ. تو اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے کہ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لِتُبَيِّنَ، تاکہ بیان کر دے لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ، کہ جو کچھ نازل کیا. اب جو نازل کیا، ایک تو قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، ویسے ایک سینٹنس یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. آپ ان سے ایک کویسچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، تو صلاح کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں، ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا، تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاح کا میننگ تو آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے. ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا، تو یہ اقیم الصلاۃ کے اس میں آتا ہے. پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا، فار ایگزامپل اس کے لیے آتا ہے. پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے. تو پھر نماز کدھر ہے؟ نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجود میں جانا ہے، کب تحیات پڑھنی ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو. حج کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہے، تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں، رائٹ. ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی چکی تھی، اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو. نہیں، طریقے دکھائیں مجھے
تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، کیوں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں۔ تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں کی، تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے۔ تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار گئی تھی، تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آیا کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں۔ ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، ایک پرنسس ہم خود ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں، پھر کام والے ہوتے ہیں، اور سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آبینا، کیا امن میں آ گئے ہیں کہ ہم بے خوف ہو گئے ہیں۔ اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا، یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پہ چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے؟ اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، پھر ان پہ ہو جاتی، یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے ان کے تو سردار تھے نا وہ، تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی، آپ پہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر ہم جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو عذاب آئے گا یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب، ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے۔ کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم غلط کریں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سوچئے ذرا، امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ایک دم سے کیونکہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے۔ وہ ان کے لونس تھے، ان کے جاننے والے تھے، مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے تھے نا۔ تو اب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری۔ چالیں یہی چلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا، تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا۔ اب یہ مکر جو ہے نا، اردو زبان میں جب ہم مکر یوز کرتے ہیں تو یہ برے سینس میں آتا ہے کہ وہ تو بڑی چلاک، اس نے بڑے مکر کیے ہیں، وہ یا مکر کرتی ہے، اس طرح ورڈ آتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح سے آتا ہے۔ مکر برے کے اگر آتا ہے نا کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں سیئات، برے مکر، اور ایک اچھے مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، کہ اگر اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ ہوا تھا نا قارون کا جو ہم نے پڑھا تھا، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا تھا، خزانے ایسے اس کے اوپر تھے کہ آج تک دنیا میں ویسے کسی کو ملے نہیں، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا تھا۔ وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہے کیا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے؟ کہ زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر میں ایگزیکٹلی ادھر موجود نہیں ہوں تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کانپ اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سارے پوری کی پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری خوف کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بیان کی کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے آتا ہے۔ او یا تیہم العذاب، یا آج ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے۔ اب
اپنی حال دیکھ لیں. ابھی تھوڑے ہم اس کو عذاب کا نام تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جب کرونا آیا تھا، ہم امیجن کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں وہ زمانہ کہ کیسا زمانہ تھا، کہ جب پتہ چلا تھا تو ایک خوف، ایک ڈر اپنے آپ سے، مطلب اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے. جب ایک کچھ چیخ بھی مارتا تھا نا تو اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیتے. اپنے لو ونس کی باڈی، ڈیڈ باڈی لینے ہاسپٹل میں نہیں جاتے تھے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کرونا، اور بیوی کی حالت تھوڑی خراب تھی تو اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا. وہ اپنے خاوند کے جنازے پہ بھی نہیں جا سک رہی تھی، حالانکہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. کیسا اس وقت حال تھا کہ اپنے بچے اگر علیحدہ گھروں میں ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر ملنے نہیں آ سکتے تھے. اگر کوئی کتنے دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا اچھا گاڑی میں آ جاؤ، شیشہ نیچے نہ کرنا، باہر سے تم دیکھنا، باہر سے میں دیکھ لوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے. یہ دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے عذاب کی قسمیں بتا دی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح سے توبہ کر لے، کسی طرح سے پلٹ آئے. کیونکہ دنیا کی تکلیف، دنیا کا عذاب پھر ہلکا ہے، پھر آسان ہے. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو تکلیفیں بھی پلٹ جاتی ہیں. اور انسان کے پاس جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ مشکل وقت بھول جاتا ہے. لیکن جب انسان اس پہ اکڑ جاتا ہے، جب وہ نہیں بدلنا چاہتا، وہ نہیں بدلتا، تو پھر وہ عذاب کی شکل میں جب آتا ہے بندے کے اوپر. عذاب ضروری نہیں کہ پوری قوم پہ آئے. آپ اسی چیز کو دیکھیں، ایک انڈیویجول بندے پہ بھی وہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک پورے خاندان پہ آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بندہ پلٹ آؤ. دنیا میں کچھ بھی نہیں، دنیا کی اگر تکلیف بھی تمہیں پہنچ رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کو جب انجیکشن لگانا ہوتا ہے، بچے کو تو ماں اتنی بری اس وقت لگ رہی ہوتی ہے، ماں نے اس کو پوری طرح سے بھیجا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو کسی طرح سے انجیکشن لگا دے، اور وہ چیخ رہا بھی ہوتا ہے تو لیکن ماں کو ترس نہیں اس وقت اس طرح سے آتا نا، مطلب لگتا ہے کہ ہائے بیچارہ، لیکن لگواتی ہے نا. بالکل وہی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا خزہم، یا وہ پکڑے انہیں فی تقلبہم، کہ ان کے چلنے پھرنے میں، فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ چل پھر رہے ہوں، ادھر ادھر جا رہے ہوں، کام پہ جا رہے ہوں، کوئی فنکشن ہے اس پہ جا رہے ہوں، گھر میں ہے، مطلب وہ عام روٹین کا جو کام ہے وہ کر رہے ہوں، اور اس وقت ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. ہوتا ہے ایسے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یاخذہم، یا وہ پکڑ لے انہیں الا تخوف، کہ جب وہ خوف زدہ ہوں. کہ پہلے کوئی ایک فار ایگزامپل کسی اور لوگوں پہ کوئی عذاب کسی اور قوم پہ آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے کہ اللہ اکبر یہ کیا ہو گیا ہے، وہاں تو آگ لگ گئی ہے، گھر جل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. خوف کی حالت ہوتی ہے نا، تو اس خوف کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کر دے. پہلے وہ خوف کا عذاب، اور اس کے اوپر دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب. کیوں؟ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ، کہ بے شک رب تمہارا لَرَؤُوفٌ الرحیم، کہ البتہ بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب بتا رہے ہیں کہ ایسے عذاب، ایسے عذاب، ایسے عذاب، اور ساتھ ہی اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بڑا شفقت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ جو عذاب ہیں یہ ان لوگوں پہ ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایسے کرتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، تو اس چیز سے پہلے سے بچ جاؤ، پہلے سے وارن کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جب ٹی وی میں کئی دفعہ آتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہمارا یہاں پہ ہریکین آ جاتا ہے تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ جی ہریکین آنے والا ہے تو آپ لوگ گھر خالی کر دو کیونکہ اس جگہ پہ یہ ہوگا، یا سیلاب آنے کا ڈر ہے، پانی آ جائے گا تو آپ لوگ گھر خالی کر دو. جو لوگ سن کے چلے جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اتنے دن میں یہ ہونے والا ہے، چلو جی گھر خالی کر کے چلے جاؤ، تو وہ بچ جاتے ہیں نا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہونا، اور ہوتا ہے، ایسے ہوتا بھی ہے، تو کوئی نہیں ہونا یہ تو ہمیشہ ایسے کہتے ہیں. فار ایگزامپل تو ہم نے نہیں جانا، تو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اچانک وہ چیز آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہہ جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس میں.
तो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को आप रेगुलर ज़िंदगी की चीज़ों को अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले से वार्न कर रहे हैं, पहले से बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था और होगा। अगर अब भी अगर नहीं मानोगे तो तब भी होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पे इतना प्यार करती है, तुम पे इतना रहम करती है कि वो पहले से तुमको वार्न कर रहे हैं कि तुम बच जाओ। अब आगे देखिए आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अवलम यरो, क्या भला नहीं वो देखते, इला मा खलक़ल्लाहु, कि जो पैदा किया अल्लाह ने, मिन शई, नकरा है, कोई, एनी, कोई चीज भी इस दुनिया में जो पैदा की है, क्या वो ये देखते नहीं है, या तफय्यहु, कि वो झुकते हैं, जिलालुहु, उसके साए, अनिल यमीनी, उनके दाएं जानब, व शमाइली, और बाई जानब। क्यों झुकते हैं? सुजदन लिल्लाह, कि वो सजदा करते हैं अल्लाह के लिए, वहुम दाखिरून, और वो आजिज़ी करने वाले हैं। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सजदा करती है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप जब से पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार-बार एक बात बताते हैं कि लोगों, पूरी कायनात मुस्लिम है। पूरी कायनात की एक-एक चीज़, अब कायनात को साइड पे करो, आप अपनी अपनी ज़ात में देखो कि आपकी अपना दिल है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, उसने धड़कना है, उसने खून पूरे बॉडी को पहुँचाना है, वो अपना काम करता रहेगा। आपकी आँख है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको हुक्म दिया है, वो देख रही है, वो देखती है। आप अगर कहो कि आँख मेरी सुनना शुरू करे तो नहीं सुनेगी ना, आपका तो इख्तियार नहीं है। कान अगर सुन रहे हैं वो देख नहीं सकते। हाथ से आपने जो काम करना है वो आप पाँव से नहीं, हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम कर रही है, वो हर चीज मुस्लिम है। अब यहाँ अगली आयत में आप यही देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे बता रहे हैं कि ए बंदे, इस कायनात की एक एक चीज अल्लाह के हुक्म के आगे सजदा किए हुए है। ये सर नहीं जैसे कहते कि जो कुछ अल्लाह का हुक्म है उसके मुताबिक कर रही है। सिर्फ एक तू इंसान है, फिर अपना जिस्म भी अल्लाह के आगे मुस्लिम है। सिर्फ जिसको आज़ादी दी है ना, वो हमारा नफ्स है। हमारे नफ्स को सिर्फ ये आज़ादी है कि दो ही रास्ते हैं, इस पे चलेगा तो ये गलत होगा, इस पे चलेगा तो जन्नत मिलेगी, इधर जाएगा तो दोजख मिलेगी। बीच का इराफ का रास्ता कोई नहीं है। वहां पे थोड़ी देर के लिए ठहरना है, जिनके अमाल बराबर होंगे, गुनाह एंड सवाब तोले जाएंगे ना, और फिर उनका फैसला हो जाएगा कि उन्होंने कहाँ जाना है। ठीक है, दो ही रास्ते हैं। अगर इस रास्ते पे नहीं चलेगा तो ये रास्ता तुझे बर्बाद कर देगा। क्यों नहीं समझ आती? बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल देते हैं कि अपने नफ्स को काबू में रखो, तुम्हारा नफ्स तुम्हें बर्बाद कर देगा। नफ्स को फिर शैतान के साथ बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि देखो, शैतान की बातों में ना आना। ये कुरान जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ये हमारा हाजिर इमाम है, हमें ये गाइड करता है कि कौन सा रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाता है। किस रास्ते पे चलोगे तो अमन में रहोगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना सिर्फ आखिरत की में है कि आखिरत में तुम्हें अजर मिलेगा, इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। इसीलिए दुआ भी सिखाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि मांगो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। दुनिया में अगर तुम परेशानियों में हो, मुश्किलों में घिरे हुए हो, वो एक अल्लाह की ज़ात है जो तुम्हें उससे निकालेगा। ऐ लोगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मुझे क्या है कि मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं, तुम्हारे साथ जो अच्छाई होती है वो मेरी तरफ से है, और जो तुम पे मुश्किल आती है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। तो सोचो तो सही, देखो तो सही कि तुम क्या कर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अगर झुक जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वली को कभी रुसवा नहीं कर। एक दफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वली बन तो जाओ। वली बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे यस कह देता है, अल्लाह का वली बन जाता है ना। अल्लाह के लिए अगर आप देखिए अपना वक्त अल्लाह को दे दें, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कदर नहीं करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी इंसान को एक छोटा सा तोहफा दे दें तो वो इतना खुश हो जाता है और वो थैंक यू करता है, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपना वक्त दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, तो अल्लाह कदर नहीं करेगा? दुनिया में आप देखिए, जिस औलाद के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, अपनी पूरी कमाइयां भी लगा देते हैं, वो भी बेफैज हो जाते हैं। आखिर में वो भी अपने अपने कामों में चले जाते हैं, बेफैज ना भी हो तो तब भी आजकल आप देख ले। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो आप एक नेकी अगर अल्लाह की राह में करते हैं, तो एक सेकंड